कराची की बदअमनी, कराची का भत्ता, कराची की टारगेट किलिंग जो है वो डिसाइड करती थी। कौन थी कहकशां हैदर? दुनिया की वाहिद खातून गैंगस्टर जिसने दहशत गर्दों की, उजरती कातलों की हायरिंग की, फायरिंग की एक कंपनी बनाई बाकायदा। लंदन के सारे हुक्म जो हैं, सारी हिदायत वो वाया अमेरिका पाकिस्तान पहुंचती थी कहकशां हैदर के जरिए। कहकशां हैदर वहीं अमेरिका में बैठकर सारी डायरेक्शन दे रही थी और वो एमक्यूएम को चला रही थी, समझे। एमक्यूएम ने जब देखा ना कि अमेरिका में वो काबू आ गई तो उसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था। उन्होंने कहा कि डिजिटल एप्स को डिजिटल टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाए। इधर एक मुश्तरका टीम जो है वो रेड कर रही है और दूसरी जानिब धमाका हो गया। लेडी डॉन ने हमें इतना मुआवजा दिया, इतना मुशायरा दिया, ये टारगेट दिया, फलां से असला लिया, फलां से बाइक ली, फलां से मवाद लिया। मिसल का पहला सफ़ा कि आपके कराची में राब्ते हैं और कराची में आप कत्ल व गारतगरी, खूनरेजी की मनसूबाबंदी करती है। कहा यह जाता था कि कहकशां हैदर के कई इंडियन लोगों से, इंडियन रॉ एजेंट से बड़े राब्ते थे। कराची जो गैंग वॉर थी उसके कई किरदार भारत में तरबियत याफ्ता थे या भारतीय एजेंटों के जरिए अफगानिस्तान में तरबियत हासिल करते रहे। कराची में तखरीबकारी, बदअमनी, टारगेट किलिंग, भत्ता वसूली करने वाली दहशत गर्द आंटी कहकशां हैदर, जिसे लेडी डॉन कहा जाता था, आखिर कौन थी? टेक्सास की अदालत ने उसे 8 साल की सजा क्यों सुनाई? क्या जराइम थे? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। अच्छा नईम साहब, एक बहुत ही मुतनाज़ा किरदार आंटी कहकशां हैदर, जो कहते हैं अमेरिका में बैठकर कराची की बदअमनी, कराची का भत्ता, कराची की टारगेट किलिंग जो है वो डिसाइड करती थी। कौन थी कहकशां हैदर? कहकशां हैदर एमक्यूएम के सरबराह बानी कायद अल्ताफ हुसैन की दस्तराज थी। उसे लेडी डॉन कहते थे, आंटी गैंगस्टर, उसके कई नाम रखे गए थे। खुदा भला करे सीटीडी पाकिस्तान का कि उसने उसकी मंसूबाबंदी अनअर्थ कर दी और कामयाब नहीं होने दी। अगर कराची से सीटीडी 3 बंदे गिरफ्तार न करती, इश्तराक-ए-कार था पुलिस का और सीटीडी का, अगर वो गिरफ्तार न करती सीटीडी 3 अफराद और ये पता ना चलता कि उन्हें अहकामात कहां से मिलते थे, तो हम यही समझ रहे थे कि शायद लंदन से आने वाले अहकामात हैं। लेकिन लंदन के सारे हुक्म जो हैं, सारी हिदायत वो वाया अमेरिका पाकिस्तान पहुंचती थी कहकशां हैदर के जरिए। कहकशां हैदर के जरिए। कहकशां हैदर वाज द मीडिएशन रोल ऑफ गैंगस्टर्स, ऑफ किलिंग द पर्सन्स, ऑफ गेटिंग द भत्ता, फरोती, जो मर्जी कहें। वो राब्ता कमेटी की कन्वीनिंग कमेटी जो थी, राब्ता कमेटी एमक्यूएम थी, उसकी सीनियर रुकन थी। एमक्यूएम ने जब देखा ना कि अमेरिका में वो काबू आ गई तो उसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था कि हमारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब भी अमेरिकन कोर्ट में जो दस्तावेजात पेश हुई हैं टेक्सास की अदालत में, टेक्सास कोर्ट ने जो एविडेंस दिया है, फैसला दिया है, जिन दस्तावेजात की बुनियाद पे दिया, उनमें ये साबित होता है कि ये ता दमे ऐलान, जब उन्होंने 14 नवंबर 2025 को ऐलान किया इसकी सजा का, जो अमेरिकन जराए थे उनकी तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया, एलामिया, उस तारीख तक 14 नवंबर तक इस खातून के तमाम राब्ते एमक्यूएम की लंदन में क़यादत से, कराची में कायदीन से, और नंबर 3 उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे इसका नाम कहकशां हैदर का दर्ज है। इसके भाई अभी एक फौत हुए हैं, कामरान हैदर, अभी फौत हुए। उनके राब्तों की तस्दीक हो गई। कहकशां हैदर खातून होने के बावजूद बड़े बड़े मर्द गैंगस्टर जो थे, और उनका तकाबली जायजा भी अमेरिका की एक एजेंसी ने लिया, FBI ने, बम्बई के गैंग वॉरिस्ट, कराची के लायरी गैंग वॉरिस्ट या कराची के ओवरऑल गैंग वॉरिस्ट, और लंदन में होने वाली अमन दुश्मन कार्रवाइयों के जिम्मेदारान, उनका तकाबली जायजा जो लिया है, उनमें भी सरे फहरिस्त कहकशां हैदर का नाम है। इतनी बेबाक और निडर कोई और खातून नहीं थी। एक तस्करा हमें मिलता है पाकिस्तान की तारीख में, एक खातून आई जनरल रानी, उसके ईवान सदर, ईवान वज़ीर आज़म तक ताल्लुकात मरासिम थे। कराची से जुड़े हुए किरदार की बहन हसीना पार्कर, जो मुंबई में, जिसने पूरा एयरपोर्ट खरीद लिया था एक दफा, तो अपने भाई की लैंडिंग के लिए उसने लॉजिस्टिक्स समेत जो कुछ जहां है की बुनियाद पर एज इट इज खरीद लिया था उसने।
جن بمبئی کی اور بہت سی خواتین کردار ہیں. کچھ کرداروں کی بہنیں ہیں, بیوگان, بیویاں, اور اس طرح کے نام, کئیوں کی مائیں. اگر سب کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسرے پلڑے میں اکیلی کیکشا حیدر ہو تو کیکشا حیدر کا پلڑا بھاری ہوگا. اس قدر پلانر تھی, خوفناک منصوبہ بند. دنیا کی واحد خاتون گینگسٹر جس نے دہشت گردوں کی, اجرتی قاتلوں کی ہائرنگ کی, فائرنگ کی ایک کمپنی بنائی باقاعدہ. ڈی کمپنی بڑا عرصہ چلاتی رہی ہے خاتون. ڈی کمپنی بمبئی کی, کراچی کی, داؤد ابراہیم اینڈ کمپنی. لیکن اس خاتون کے مقابلے میں بھی کہیں بھاری کیکشا حیدر. کیکشا حیدر کے بارے میں ٹیکساس کی عدالت کے ریمارکس, وہاں پیش کی جانے والی دستاویزات, اس کی تحقیقات اور حقائق, ایف بی آئی کی پوری 170 صفحات کی تحقیقاتی تفتیشی رپورٹ, اس میں یہ لکھا ہے کہ خاتون. اچھا, اب اس میں ایک اہم بات, میں نتیجہ پہلے دے رہا ہوں آپ کو. جو 96 ہفتے 96 ویکس 8 سال کی قید جو ہے, 8 سال 96 ماہ کی جو قید ہے وہ کسی قتل کے الزام میں نہیں ہے, کسی ادارے کو, کسی بلڈنگ کو بم سے اڑانے کے الزام میں نہیں ہے. وہ امریکن لا آف لینڈ کے تحت, سرزمین امریکہ, اس کے تحت وہاں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک میں بدامنی کی سازش تیار کرنے کا جرم ہے اس پہ. ثابت کیا ہوا؟ اس پہ ثابت یہ ہوا کہ اس نے سرزمین امریکہ پر بیٹھ کر کراچی میں لوگوں کو نقصان پہنچانے, کراچی کی معیشت تباہ کرنے, کراچی کے لوگوں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی. نمبر 1. نمبر 2, الزام اس کے لیے فنڈنگ کی. نمبر 3, اس فنڈنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا, یعنی بھتہ, دوسرے معنوں بھتہ. ہاں. کہاں سے؟ کراچی سے. کراچی, امریکہ اور برطانیہ. اچھا, ایک عورت کی تینوں جگہ گرپ تھی. اب آپ یہ سمجھ لیں کس حد تک گرپ, کہ جو اس نے کمپنی بنائی اپنی, اس کمپنی کے بیہاف پہ اس نے 50 سے زائد لوگوں کے انٹرویو کیے آن لائن, ان کو بھرتی کر لیا کراچی میں, ان کو عہدہ دیا گیا فیلڈ مینیجر کا, فیلڈ سپروائزر کا, فیلڈ ورکر کا, ہر کو اس کے منصب جو دیے وہ اس کی قابلیت کے مطابق. ٹھیک ہے. ان کو بھرتی کر کے بڑے بھاری مشاہرے, معاوضے پر بھاری مشاہرہ. اور لوگ کیا کہتے تھے کراچی میں, جوق در جوق, امریکہ کی ایک کمپنی میں بڑی اچھی ملازمت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں. یہ ان میں لالچ مفاد آ گیا. ان کو بھرتی کر کے ایک آسپیکٹ, معاوضہ طے کرنا دو. پہلا انٹرویو, پھر بھرتی, پھر معاوضہ طے کر لیا, پھر ان کو بریف دینا انٹرویو کے بعد کہ یو ہیو بین سلیکٹڈ ایز سپروائزر. ہاں, پھر جیڈیز بتانا کہ جاب ڈسکرپشنز کیا ہیں آپ کی. جاب ڈسکرپشن کیا ہے یہ وہ بتاتی تھی. پھر اس کے بعد ان کو سب سے اہم ٹارگٹ دینا. مطلب ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, اس نے 3 بندے بھرتی کیے, ان تینوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہونے دیا. 3 بھرتی ہو گئے اے بی سی. ان سے کہا تم نے 2 پیٹرول پمپ ہیں کراچی کی شارع فیصل اور کراچی کے صدر میں, دونوں پیٹرول پمپوں کے مالک ہے پنجابی. تم نے ان پہ پہلے آتش گیر مادہ پھینکنا ہے, آگ لگنی ہے, فائرنگ کرنی ہے, اور فائرنگ کر کے آگ لگا کے بندوں کا ویڈیو بنانی ہے. کس چیز کی؟ کہ وہ آگ میں جھلس رہے ہیں. یعنی دہشت اور وحشت پھیلانی ہے, یہ اس کمپنی کا مقصد تھا. بھگدڑ مچنی ہے, عام شہری مر جائیں گے جو پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, کنزیومرز, کلائنٹس. جب یہ ہو جائے گا تو تم نے اس کی ویڈیو تصویریں مجھے سینڈ کرنی. پھر ان کو یہ بتانا ہے کہ تم نے فلاں جگہ سے, تینوں کو الگ الگ ٹاسک ہے, تم نے فلاں جگہ سے فائرنگ کے لیے پسٹل لینا ہے, جب فائرنگ سے لوگ بھاگیں گے تو آتش کی مادہ پھینک دینا ہے.
پسٹل فلاں جگہ سے لینا ہے, گولیاں فلاں جگہ سے ملیں گی, اس کو ہم نے پیسے دے دیے. اوکے, یہ جو مواد ہے پیٹرول چھڑکنے کے لیے, پیٹرول پمپ پہ آگ ایک دفعہ لگا دیں تو پھر تو سارا کچھ بلاسٹ ہوئے تھے. آتش گیر مادہ فلاں جگہ سے لینا ہے. 2, بائک فلاں بندہ دے گا تمہیں, جانا بائک پہ یا گاڑی پہ, جہاں بھی جانا ہے. 3, چوتھا اسکیپ روٹ کیا ہے, جب تمہیں دھواں چھا جائے گا, آگ لگی ہوگی تو تم نے بھاگنا کس طرف کو مڑنا ہے, اور آگے کون کھڑا ہوگا آپ کو سہولت دینے کے لیے. یہ تینوں کو الگ الگ ٹارگٹ دیا گیا. ایک بندہ تھا پرچیزر, اسے زیادہ فیلڈ افسر, وہ چیزیں لا کے حوالے کرے گا, پتہ نہیں کسی کو کیوں کون کیا ہے, نام ہی کسی کا پتا, آپس میں رابطہ کوئی نہیں. پھر دوسرا ایک پمپ پہ جائے گا, تیسرا ایک پمپ پہ جائے گا. ان تینوں کو ٹاسک دے دیا. اب اس میں ایک دلچسپ بات ہے, ایک بندہ جس کو ٹاسک دیا, کوشش اس خاتون نے یہ کی تھی کہ ایکشا حیدر نے, کہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہی روزگار دیا جائے. دہشت گردی کے لیے استعمال کون ہو, اجرتی قاتل, ایم کیو ایم کا ورکر. ایم کیو ایم کے ورکر کو ایک اس نے ٹاسک دے دیا کہ فلاں پیٹرول پمپ پہ آگ لگا دو, اور ویڈیو مجھے بھیجو, تصویر بھیجو, تنخواہ کے ساتھ ساتھ تمہیں انعام و اکرام بھی دیں گے. جتنی شدت کا واردات جو ہوگی, جو واقعہ ہوگا جتنی شدت کا, اتنا انعام زیادہ. انہوں نے کہا اوکے. وہ نوجوان جاتا ہے, اس نے جناب فٹافٹ جو بھی کیا, وہ پتہ نہیں کیا کیا, اس نے ایک ویڈیو بنائی, تصویریں لی اور اس کو سینڈ کر دی میڈم ایکشا حیدر کو, کہ دیکھیں میرا انسینٹیو دیں. میرا پیسے تو میں نے لے لیے, تنخواہ تو ایڈوانس تھی, ایڈوانس ملتی تھی سیلری پر منتھ, پر ویک جو بھی تھا طے تھا اس کا, اسے اضافی انعام و اکرام دینا تھا. اس خاتون نے, کہ ایکشا حیدر نے ویڈیو دیکھی, آگے جواب میں اس کو لکھا ویل ڈن, یو گاٹ اٹ. یہ جملے ہیں, عدالت میں پیش ہوئے دستاویز, اور اس نے پہلے کیا لکھا, یو گاٹ اٹ. اوکے ویل ڈن, شاباش دی. پھر ایک ویڈیو بنائی اپنی, جس میں وہ جشن فتح منا رہی ہے. اچھا, ایک ویڈیو بھیجی اس نے پیٹرول پمپ کی کراچی کے, یہ امریکہ کے ٹیکس ہاؤس میں بیٹھ کے جشن فتح منا رہی ہے, خوشی کا اظہار, اپنے گھر میں پورا جشن, محفل سجائی. کاروائی ہو گئی ہے کراچی میں, پنجابی مارا گیا ہے, اس کا پیٹرول پمپ جلا دیا گیا. اس نے انعام و اکرام کے پہلے 2 دن گزر گئے, 3 دن جشن مناتی رہی. 2-3 روز بعد جب اس نے کہا کہ ذرا سرچ کروں ہے وہ کیا پھیلا, ریئیکشن کیا آیا, کراچی میں اتنا بڑا واسانیہ ہوا, اس نے جب ڈھونڈنا شروع کیا اس واقعے کی تفصیلات کو 3 دن پہلے کی, مبینہ طور پہ جو اس نے دھماکہ کیا تھا, آگ لگائی تھی, تو اسے ملے ہی کچھ نہیں. خبروں میں کوئی خبر نہیں نکلی. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک, ڈیجیٹل سب خاموش. اس نے کہا یہ کیا ہے, اس کو فون کیا جس کو بھرتی کیا تھا, کہ تو نے وہ جو کیا وہ میڈیا پہ نہیں چلا. اس نے آئیں بائیں شائیں کی, اس نے فون بند کر دیا, ڈانٹ ڈپٹ بھی کی. اور ظاہر ہے کہ چاہتی یہ تھی کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ خوف زدہ ہوں. وہ خوف کا عالم کریٹ کرنے کے لیے اس نے تصدیق جب کی تو پتہ لگا یہ تو 2021 میں 2-2.5-3 سال پہلے پیٹرول پمپ کو آگ لگی تھی شارٹ سرکٹ کے باعث. اس کی ویڈیو ہے, اس کی ویڈیو ہے, اور اس کا یعنی اس کا آگ لگی وہ سارا دکھایا گیا. اس ورکر نے ایکشا حیدر کو ماموں بنا دیا, پورا ماموں, انسینٹیو لے لیا. وہ پھپھی خالہ بنانے کے بجائے اس نے ماموں بنا دیا. اب اس نے انعام و اکرام دینے کے بجائے اس کی خوب آؤ بھگت کی, آڑے ہاتھوں لیا اس کو. اور یہ جملہ عدالت کی مثل کے صفحے پر موجود, جس میں کہکشاں حیدر نے یہ کہا کہ تم نے اپنی پارٹی سے غداری کی. ایم کیو ایم کا ملازم تھا. تم نے اپنی پارٹی سے غداری کی, یہ اس کی ای میل, اور تم نے دھوکہ دیا ایم کیو ایم کی قیادت کو. یعنی حکم کہاں سے ملا تھا؟ ایم کیو ایم کی طرف سے, بانی کی طرف سے, اور ماڈریٹر کا رول پلے کر رہی تھی ایکشا حیدر. اس نے میڈیشن تھی اس کی. وہ میڈیشن جو اس کی تھی, اس میڈیشن میں اس نے لکھا, مطلب آپ اس دوسرے معنوں میں کہ تم پہ لعنت ہے. ہاں بالکل صحیح, کہ یہ کام نہیں کر سکے ڈھنگ سے, چیٹ کیا, ڈیسیو کیا. ہاں اچھا, ایکشا حیدر کی بہت سی انٹرویوز اور بہت سی ویڈیوز تو پڑھی ہیں, لیکن ایک ویڈیو ہے جس میں وہ پاکستان بننے کی مخالفت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہمارے جو پرخے تھے انہوں نے
غلط کیا اور غلطی ہو گئی کہ پاکستان بن گیا، یہ پاکستان ایک بڑی غلطی ہے نعوذ باللہ، وہ یہ بات بھی کرتی ہے. وہ یہ بھی اس نے کہا کہ میں امریکہ آئی ہوں صرف اس لیے، یہ ساری موجود ہے مصطفیٰ مثل پہ ٹیکساس میں ایف بی آئی کی تفتیش میں ڈاکومنٹڈ چیز، کہ میں پاکستان آئی ہوں کہ وہاں مہاجروں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، مہاجر غیر محفوظ ہیں. بالکل بے بنیاد غلط بات. وہاں ہماری جانوں کو خطرہ ہے اور ہم یہاں اس لیے آئے. اب ایک اور بات بتاؤں آپ کو، جب یہ انرتھ ہوا، اچھا سی ٹی ڈی نے جو کاروائی کی نا پاکستان میں، وہ امریکن ایف بی آئی کی دی گئی ڈائریکشن پہ اور معلومات، ان کی معلومات، انہوں نے ہنٹس دیے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ایریاز. ان کو یہ خبر لندن سے ایک بگ کی جانے والی کال پہ ملی تھی. ان کا یہ ہنچ تھا، شک تھا. انہوں نے کہکشاں حیدر، ان کے بھائی کامران حیدر اور ان کے 2-3 ساتھیوں کو یہ اپنی لسٹ میں رکھا تھا سرویلنس کی، کہ ان کی سرویلنس کی جا رہی ہے، مانیٹرنگ کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ امریکہ میں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک میں بدامنی کی کاروائی کی سرپرستی کر رہے ہیں، گائیڈ لائن دے رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اور یہ جملہ اس کے جو پراسیکیوٹر جنرل تھا ٹیکساس کا، اس کے بیان میں بھی شامل ہے، اس کی تفتیش کی جو حتمی رائے ہے اس میں شامل ہے. اس نے یہ کہا کہ امریکہ کسی دنیا کے کسی خطے میں بسنے والے کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ امریکی سرزمین استعمال کر کے کسی بھی ملک میں بدامنی پھیلائے. اور کہکشاں حیدر وہیں امریکہ میں بیٹھ کر ساری ڈائریکشن دے رہی تھی اور وہ MQM کو چلا رہی تھی، سمجھے. اور جب یہ بھی آتا ہے کہ اس نے سیکٹرز بھی بنائے اور سیکٹر انچارجز بھی چینج کیے کئی. وہ رابطہ کمیٹی کی مین ممبر تھی، ہاں، تو اس کا اختیار تھا. پھر وہ کیا کرتی ہے، اس نے پاکستان دشمن بیانات جو دیے امریکہ میں، وہ امریکن اخبارات میں اس کی گرفتاری سے پہلے چھپتے رہے. امریکہ میں ایک طریقہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس وقت بند کر دیتا ہے کسی پہ گفتگو، کسی بھی چیز پہ، کسی بندے پہ، جب وہ کورٹ میں انڈر ٹرائل ہو جائے، یا پھر ویسے بھی یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ جرم کیا. پرما فسائی بادیو نظر میں ہوتا یہ ہے کہ امریکن ایف بی آئی ان کو، سی بی آئی، ایف بی آئی اور 3 سرجز، وہ ان کو جو ہے ریڈار پہ لے لیتی ہے کہکشاں حیدر کو. اس کی گھر کی سرگرمی شروع ہوتی ہے. پاکستان کی وزارت داخلہ کو، وزارت خارجہ کو بیک وقت ایک مراسلہ آتا ہے کہ کراچی میں 2-3 ایسی کاروائیاں ہیں دہشت گردی کی جس میں امریکہ میں مقیم ایک خاتون، انہوں نے نام نہیں لکھا تھا کہکشاں کا، امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی نژاد امریکن شہری تھی، وہ امریکن خاتون، پاکستانی نژاد امریکی شہری خاتون یہ کاروائیاں کر رہی ہیں. ہم نے اس کے کالز، ای میلز انٹرسیپٹ کیے ہیں. اچھا، اب یہ جو تھا نا، یہ زیادہ تر ثابت ہو رہا تھا ڈیجیٹل سوشل میڈیا. انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ایپس کو ڈیجیٹل ٹیررزم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جملہ ہے اس میں، ڈیجیٹل ٹیررزم. ایک اور جملہ بھی ہے ابتدا میں، ٹیررزم ود یوزنگ آف آئی ٹی، یہ بھی ہے، یہ بھی الزام ہے اس پہ، جو اس کے ٹریجری بینکس ہیں ان بینکس نے لکھا ہے. اب یہ خاتون جو ہے اس کا سرویلنس میں یہ پتہ لگ گیا، امریکہ نے پاکستان کو اطلاع کر دی، پاکستان نے سی ٹی ڈی پولیس، کراچی پولیس اور ایک آئی بی، اس کے اشتراک سے ایک ٹیم بنائی اور ٹیم نے کامران حیدر اس کے گھر پہ پہلے ریڈ کیا، وہاں سے بندے پکڑے. اس دوران کراچی میں ایک دھماکہ ہو جاتا ہے پیٹرول پمپ پہ. دوسرا ادھر ایک مشترکہ ٹیم جو ہے وہ ریڈ کر رہی ہے اور دوسری جانب دھماکہ ہو گیا کراچی میں. دھماکہ بتا رہا ہوں نا، دھماکہ ہوتا ہے ایک پیٹرول پمپ پہ. دوسرا 2 کاروائیاں اس نے دی تھی نا، دوسرے پمپ پہ دھماکہ، جنرلی آگ بھی لگتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. جو اس کا پتہ تھا وہ کنفرم ہو جاتا ہے. پولیس والے چیک کرتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج دیتے ہیں، فلاں لیتے ہیں. 3 بندے پکڑے جاتے ہیں. 3 بندے جب پکڑے جاتے ہیں ان میں سے ایک اس کا بھائی بھی تھا، کہکشاں حیدر کا، اس کی بھی ایک ریکی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی تانا بانا بولو، بالکل صحیح، تانا بانا مل گیا.
पुलिस इस सारे मामलात को मिला के तफ्तीश करती है और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को ये एक डिटेल जाती है कि हमने 3 लोग पकड़े जिन्होंने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि हमें ये अहकामात सारे लंदन से बजरिया अमेरिका देते कौन है? ये खातून कैक्शा हैदर के जरिए लेडी डॉन ने हमें इतना मुआवजा दिया, इतना मुशारा दिया, ये टारगेट दिया, फलां से असला लिया, फलां से बाइक ली, फलां से मवाद लिया, आतशगीर मादा, ये सारी बातें पता लगती हैं। तब अमेरिकन एजेंसी सीधा फ्लैट पे जाती है टेक्सास में, कैक्शा हैदर से सीधी बात करते हैं। वो पहला जुमला मिसल का पहला सफ़ा कि आपके कराची में राब्ते हैं और कराची में आप कत्ल गारत गरी खूनरेजी की मनसूबाबंदी करती है। कौन, कहाँ, कैसे? फ्लैटली रिफ्यूज्ड। कैक्शा इनकार कर देती, कुछ नहीं बताना, सेहत जुर्म से इनकार करती। वो कहीं बात ही को नहीं, मैं जानती नहीं, कराची मेरा कोई राब्ता ही नहीं। उन्होंने CDR निकाली, इस वक्त फ़ोन किया, ये ईमेल किया, ये व्हाट्सएप, मतलब डिजिटल प्रूफ दे दिया उन्होंने, ग्रुप दे दिया। उन्होंने वीडियो भी बता दी कि जो तूने जश्न मनाया फ़लाँ तारीख को अपने घर में, उसकी ये वीडियो है और ये जश्न मनाया गया उस पेट्रोल पंप पे जो फर्जी कहानी थी। पुरानी वारदात को नई बना के तेरे एक मुलाजिम ने पेश किया, तुमने उसको हायर किया था इतने मुआवजे पे, वो सारी बात मुकर जाती है। वहीं छोड़ते हैं उसको, वापस चले जाते हैं, वापस जाके फिर तहकीक करते हैं, मजीद सबूत इकट्ठे करते हैं, सबूत इकट्ठे करके दोबारा जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के FBI पेश कर देते हैं। नहीं, FBI की इन्वेस्टिगेशन टीम को दे देते हैं, मरकज़ में जाती है, वो इन्वेस्टिगेशन होती है, वहाँ मुकर जाती है। 4 मुसलसल तफ्तीशें जिसका हर बात का जवाब नेगेटिव, नो आई डोंट नो। तो कैक्शा हैदर की इमरान फारूक से क्या दुश्मनी थी? उसके कत्ल में भी इसका हाथ है? उसके कत्ल की मनसूबाबंदी भी की थी, लेकिन ये सारे के सारे कत्ल, पेट्रोल पंप पे धमाके, आतशगीर मादा फेंकना, फायरिंग करना, कत्ल करना, लोगों को ज़िबा करना, इनके किसी के सबूत उसने अमेरिकन एजेंसी ने हासिल नहीं किए। उसने कहा कि ये लेट पाकिस्तान इन्वेस्टिगेट द थिंग्स, कि उनकी सरजमीन पे वाक़या हुआ, हमारी सरजमीन पे बैठकर इस्तेमाल करके महज फंडिंग की गई, नंबर 1, और इकट्ठा करके जितना चंदा या भत्ता जो भी था वो इकट्ठा करके फंडिंग की पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बैंकों में ट्रांजैक्शन हुई, हमारे पास सबूत मौजूद है। यहाँ से बैठ के मनसूबाबंदी हुई, डायरेक्शन दी गई पाकिस्तान की सरजमीन पे, अमेरिका की सरजमीन से। उसके इल्ज़ाम में उन्होंने 8 साल कैद सुनाई उसको। अब उसने 4 दफ़ा इनकार जुर्म कर दिया, ना मानी। उन्होंने उसको अदालत में पेश किया, उसका रिमांड लिया, अदालत में 1, 2, 3, 4 पेशियाँ होती रहीं। बिल आखिर 14 नवंबर 2025 को एक एलामिया जारी करती है टेक्सास हाउस की अदालत। उससे 2 दिन पहले, सिर्फ 12 या 11 को, इस पे जब बहुत जरा फर्द जुर्म से इनकार के बाद जरा शुरू हुई थी, ये जब क्रॉस एग्जामिनेशन में इसको बेबस कर दिया प्रोसिक्यूशन ने, जूरी ने, कानूनदानों ने, तब इसने इकरार जुर्म किया 5वें स्टेज पे, 5वें स्टेप पे, 5वीं स्टेज पे आके इसने कहा इकरार जुर्म कि मैंने सिर्फ इसलिए बार बार झूठ बोला कि मुझ पे जुर्म साबित ना हो, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान छुड़वाने के लिए। और डिट्रैक करती रही मुसलसल वो इन्वेस्टिगेशन टीम को। अब उन्होंने इसके सारे स्टेटमेंट निकाले जो इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बानिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लियारी के कुछ लोगों के ख़िलाफ़, बलूच उनके ख़िलाफ़, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत साबित करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा, वो सारे बयानात निकाल के अदालत में पेश किए। अदालत ने सारी बातें सुन के इसको 96 माह की कैद का हुक्म सुनाया और तब सरनिगूं हो गया। अच्छा, इसमें एक और नईम साहब बड़ी वाज़ेह बात थी कि पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा किया गया था कि इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इसके पीछे लिंक्स किसके हैं, क्योंकि पाकिस्तान को शायबा था कि जो MQM को मुकम्मल तौर पर हिदायत मिलती हैं, ये जो MQM काम कर रही है, ये तो इंडिया की तरफ जो है वो जड़ें जाती हैं। और कहा यह जाता था कि कैक्शा हैदर के कई इंडियन लोगों से, इंडियन रॉ एजेंट्स से बड़े राब्ते थे, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट उसको नहीं किया गया। देखिए, बात यह है कि कराची जो गैंग वॉर थी
اس کے کئی کردار بھارت میں تربیت یافتہ تھے یا بھارتی ایجنٹوں کے ذریعے افغانستان میں تربیت حاصل کرتے رہے سلیپر سیلز میں. تو یہ بات تو ثابت ہے کہ بھارت کی در اندازی جو اچھا پھر دھرندر فلم میں بھارت نے تو یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارے ایجنٹ وہاں جاتے تھے. بالکل ایسے وہ امن کے قیام کے لیے جاتے دہشت گردی کے لیے تھے, امن کی خرابی کے لیے, بدامنی کے لیے جاتے تھے, امن دشمن کارروائی کے لیے جاتے تھے. یہ بھارت نے دھرندر فلم میں تسلیم کر لیا اور ہم تو بڑے عرصے سے چیخ رہے تھے, لیکن ہمارے پاکستانی بات کو کوئی وزن نہیں دے رہا تھا بھارت. اب یہ ثابت ہے کہ بھارتی در اندازی تو موجود ہے کراچی میں, بلوچستان میں, بالخصوص سندھ اور بلوچستان میں. یہ بات ثابت ہوئی دوران تفتیش, دوران تحقیقات پاکستانی ایجنسیوں کی طرف سے کہ ایک کہکشاں حیدر نہیں, کئی حیدر بھی اس میں شامل رہے, خاتون کے علاوہ مرد حضرات بھی. بھارت کے ساتھ روابط ان کے ثابت ہوئے, بھارت کی طرف سے اسلحے کی فراہمت ثابت ہوئی, بھارت میں منشیات کی سمگلنگ ثابت ہوئی. اچھا اس خاتون پہ نا, کہکشاں حیدر پہ پاکستان میں مقدمہ چلانے کی بھی کوشش کی نہیں, کوشش نہیں, یہ فائل مکمل ہے. اچھا باقاعدہ امریکہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں قید کاٹیں گے آ کے. اس طرح کے ملزم, ہمارا ملزمان کی تحویلگی کا معاہدہ اس طرح کا نہیں ہے ابھی, لیکن یہ موجود ہے ٹیریٹری کہ پاکستانی حدود میں جو جرم کرے گا امریکن, ہم اس کو حوالے کر دیں گے. ہم نے کیے بھی کہیں انڈرین, ہم ان کو حوالے کر دیں گے, وہ ہمارے حوالے کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ کہکشاں حیدر پہ پاکستان میں بھی مقدمہ چل سکتا ہے. ایک امریکہ نے لا آف لینڈ اپنے سرزمین کے قانون کے مطابق چلایا, ہم اپنی سرزمین کے مطابق چلائیں گے. ہمیں کراچی میں ہونے والے واقعات, حیدرآباد میں ہونے والے واقعات یا اسلام آباد میں ہونے والے واقعات, ان کی تفتیش میں جو تانے بانے ملیں گے, اس کے لیے کئی دفعہ مطالبہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن بننے چاہیے وفاق کی سطح پہ, تاکہ صوبوں کا معاملہ نہ رہے, ایک دوسرے صوبے ایک دوسرے پہ صوبائی عصبیت کی وجہ سے الزام تراشی نہ کریں. تو وفاق کی سطح پہ ایک قانون سازی ایسی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے جو ملک دشمن. اچھا اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں بڑی اہم, میں نے جو اخذ کی, کہکشاں حیدر کے جتنے کارنامے کراچی میں اس نے کیے, انجام دیے سو کالڈ, ان کارناموں سے کراچی کی روشنیاں ماند پڑی, معیشت تباہ ہوئی. اور یہی اس کا مقصد تھا کہکشاں حیدر کا. وہ کراچی کو ناکام ریاست ثابت کرے گی تو پاکستان ناکام ریاست نعوذ باللہ ثابت ہوگا. کیونکہ معیشت کی ہڈی ہے کراچی, ہب ہے, بندرگاہ وہاں ہے. بالکل پاکستان میں سب سے بڑی بندرگاہ ایک پڑی ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اگر پاکستان کے حوالے ہو جائے تو بہت بڑا کام ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کی منصوبہ بندی کی گئی کراچی کی روشنی ماند کرنے. نہیں تو کہکشاں حیدر نے وہاں پر کوئی خواتین کا گروہ بھی بنایا تھا. کہتے ہیں کہ خواتین کو وہ موٹیویٹ بھی کرتی تھیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایم کے ایم میں بھیجیں, کیونکہ ایم کے ایم مہاجروں کی طرفدار ہے. رابطہ کمیٹی کا مقصد مشن ہی یہی ہے, اس کا نصب العین ہی ہے. وہ دیکھیں ایم کے ایم جو ہے نا, اس میں محض یہ کہا, دیکھیں بڑی تنظیم ہے, لسان کی بنیاد پہ ہے, مہاجر کی بنیاد پہ اور بات ہے, لیکن یہ بات تو ہے کہ ان کے لوگ ایم این اے, ایم پی اے, میئر, ڈپٹی میئر, کونسلر, ناظم, نہیں اس موجودہ ایم کیو ایم کی تو بات نہیں کر رہے نا. نہیں جس دور میں بھی انہوں نے پبلک ووٹنگ تو نہیں, تو وہ الطاف حسین کا خوف بھی تو تھا نا سر. بوری بند لاشیں ملتی تھیں, ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, بھتے لیے جاتے تھے. اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے تو اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ جانے اور اس کے کارنامے جانے. تو یہ ایم کیو ایم لندن کی رابطہ کمیٹی تھی. اچھا اس کے بعد ایم کیو ایم لندن نے بھی اس کو ڈس آن کر دیا تھا کہکشاں حیدر. کہکشاں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہکشاں جو ہے نا, جب آپ پہ یہ پروف کے ساتھ الزام ثابت ہو جائے, دستاویزی ثبوت مل جائیں, شہادتیں مل جائیں کہ آپ کا فلاں شخص دہشت گرد ہے, تو آپ تو خود ہی جان چھوڑائیں گے نا اسے, بھلے عملاً نہ چھوڑائی گئی ہو, لیکن زبانی کلامی تو آپ کو اس طرح کی وضاحت تو دینی پڑتی ہے. کاغذوں میں تو کہہ دیتے ہیں, کاغذوں میں وضاحت دی. اب آپ یہ دیکھیں کہکشاں حیدر کے جو کارنامے کراچی میں اس نے جو وارداتیں کی ہیں, امن دشمن کارروائی ہیں, اس پہ ایم کیو ایم کو ڈیفینسو ہونا پڑا نا. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے انکار کر دیا اس کے تعلق سے, ڈس آن کر دیا.
یا نکال دیا نکال دیا، پارٹی سے بے دخل کر دی، مجبوری تھی. ہم نے کراچی کی ایک معروف شخصیت جو لیاری کے رہائشی بلوچ قبائلوں میں سے ان کے سب سے بڑے نمائندے ہیں حبیب جان اور صاحب، ہاں وہ کنوینر ہیں کراچی سٹی الائنس کے، فرینڈز آف لیاری اس کے سربراہ ہیں، اور جو پیپلز پارٹی کی سندھ کونسل تھی اس کے سابق سینئر ممبر ہیں حبیب جان بلوچ. حبیب جان بلوچ سے رابطہ کیا ہے، وہ دیار غیر میں ہیں، برطانیہ سے کہیں آگے کہیں، اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہے. ان کا کاروبار، ان کے بھائی بھی شہید ہوئے تھے اسی معاملے میں، ان کا کاروبار بھی ختم ہو گیا سارا. تو ہم نے ان سے حبیب جان بلوچ سے رابطہ کیا ہے. ہم ناظرین کو ان کی زبانی ہم سنوائیں گے. تو کیا کہتے ہیں وہ کہکشاں حیدر کے بارے میں؟ ویسے وہ میرا خیال ملاحظہ فرمائیں ان سے، جو ہماری گفتگو ہوئی ہے آن لائن، ہم نے ویڈیو لنک پہ ان سے شیئرنگ کی نہیں تو وہ بھی کہکشاں حیدر کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو مارنے کی بھی کوشش کی کہکشاں حیدر نے، اور جب تک کہکشاں حیدر باہر رہی حبیب جان صاحب نے بھی اس کے بارے میں کوئی ورڈ نہیں کہا کہ اس کو برا نہ لگے. اتنی دہشت اور وحشت عورت کی. خاتون کے مراسم رابطے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ الطاف حسین کی دست راست تھیں، بہت قربت ان کی رہی. اس کے بعد جو ایم کیو ایم میں ان کی حیثیت تھی کہکشاں حیدر کی، اس کے بعد تو میں بھی خوفزدہ ہوں. آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ سنا یہ ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں تک مار کرتی تھیں. تو لامحالہ تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم حبیب جان بلوچ کی زبانی سنیں تو ناظرین زیادہ لطف اٹھائیں گے اس بات کا. نہیں اچھا یہ بتائیں کہ عمران فاروق قتل کیس، اس میں کیا کردار تھا کہکشاں کا؟ یہ پاکستانی ایجنسی جو ہے نا، سی ٹی ڈی، سی آئی اے، کراچی پولیس، یہ سارے جو ہے نا ان کی تفتیش میں آئے گی بات. عمران فاروق قتل کیس کے تانے بانے جو ہے نا وہ لندن اور امریکہ سے ملتے ہیں اور لامحالہ ملتے ہیں. اور امریکہ میں صرف ایک ہی خاتون تھی یہ کہکشاں؟ نہیں، اور بھی، یہ نہیں ہے. یہ پورا دیکھیں، ایم کیو ایم کی پالیسی کی بنیاد یہی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو ذرا دور رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. جو غیر متعلق لوگ ہوتے ہیں نا، اے کو نہیں پتا کہ بی کیا کر رہا ہے، بی کو نہیں پتا سی کیا کر رہا ہے، سی کو نہیں معلوم کہ زی کا کیا کردار ہے. تو یہ جو ہے نا ان کے آپس میں رابطے جب تک ثابت نہ ہو جائے نا، اس بارے میں کچھ کہنا ذرا قبل از وقت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ عمران فاروق قتل کیس میں بھی کراچی پولیس تفتیش کر رہی ہے. اسلحے کے اسمگلنگ، اسلحے کا لین دین، اسلحے کی خرید و فروخت، اور کتنا اسلحہ کہاں پہ رکھنا ہے، ایون دو کہ جو ٹینکیوں میں اسلحہ چھپانے والا جو رواج اور جو ریت ہے وہ بھی کہکشاں حیدر کے اصولوں نے طے کی تھی. اور اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس طرح سے اسلحہ مختلف گھروں میں رکھیں، کیونکہ جب آپریشن ہوا آپ کو معلوم ہے کہ ٹینکیوں سے اسلحے نکلے تھے. 93 اور 96 کے آپریشن میں ایسا ہی ہوا. 88 میں بھی ایک ہوا چھوٹا سا. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جب تفتیش ہوگی نا، اور میرا ہنچ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اتنے خوفناک انکشافات ہوں گے کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے گی کہ کس طرح یہ خاتون کہکشاں حیدر جو ہے، یا اس کی اور ساتھی خواتین یا مرد ساتھی، وہ کیا کیا کرتے رہے. کراچی کو عروس البلاد جو تھا اس کو ایک اندھیروں میں ایسا ڈبویا، اندھیروں میں لوگ باہر ہی نکلتے تھے. پولیس والوں نے وردیاں پہننی چھوڑ دی تھی. یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ مطالبہ آپ دیکھیے گا کہ جب ہم گفتگو سنیں گے ان کے حبیب جان بلوچ کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوکل لوگ وہاں کیا کہتے ہیں. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ بھی کئی اس طرح کی بدامنی سے نفرت کرتے تھے، ان سے بھی گفتگو کریں ہم لوگ، اور ان سے بھی جانیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہ یہ ایک الزام ایسا جو امریکن ٹیکساس کورٹ نے لگائی ہے فرد جرم اس پہ، کہکشاں حیدر پہ، اس کے جتنے پہلو ہیں اس پہ ایم کیو ایم کو. اچھا نعیم صاحب، کراچی میں جو بدامنی ہے یہ بڑی پلانڈ بدامنی تھی، پلانڈ دہشت گردی تھی، اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں صرف کہکشاں حیدر تھی. بعض کارروائیوں میں کہکشاں حیدر کا دماغ استعمال کیا گیا، یا کہاں پہ کہکشاں حیدر کو کہاں پہ الطاف حسین یوز کرتے تھے؟ دیکھیں کراچی جو ہے نا اس میں کراچی گینگ وار جو ہے وہ چومکھی لڑائی ہے، اطراف سے وار ہو رہے ہیں. ایک ڈائریکشن نہیں ہے اس کی، ایک نہیں. اب میں یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ کیا صرف ایک ہی گروہ کر رہا تھا. میرا دل ضمیر نہیں مانتا، دل و دماغ یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ شاید 1 2 4 افراد کی یہ پلاننگ ہو. یہ منصوبہ بندی چومکھی تھی، اور چومکھی اس انداز سے ہوئی کہ اس میں سرپرستی بھی تھی سیاسی،
انتظامی کیونکہ سرپرستی، ایم کیو ایم حکومت میں تھی، سیاسی سرپرستی بھی تھی، لسانی بھی تھی، گروہی اختلافات بھی تھے. اس میں حکومت میں بیٹھی اشرافیہ، حزب اختلاف 2، تیسرا بیوروکریسی، چوتھی پولیس. ان کی کنائمز بھی شامل تھی، شریک جرم تھے یہ ادارے بھی. اچھا پولیس ان کے لوگ شریک جرم تھے. پولیس میں کئی مثالیں ایسی موجود ہیں دستاویزی ثبوت کے ساتھ، جن میں یہ پتا چلا کہ پارٹی کے کسی مطلوب شخص کو گرفتار کرنے جب کوئی پولیس پارٹی، ریڈنگ پارٹی جانے لگتی تھی تو اس کو کچھ دیر پہلے پتہ لگ جاتا تھا کہ فلاں آ رہا ہے. ہاں، مخبر پاس ہی ہوتے تھے، مخبر بیچ میں ہی تھے، ہاں انہی میں شامل تھے. ایک دوسرے وہ بتا دیتے تھے تیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جا رہے ہیں. ایک بتا کیا جاتے تھے، پلاننگ کے ساتھ. دوسرا، کئی لوگ خوفزدہ تھے، یار چھوڑو، عزیر بلوچ کے پاس کیوں جانا، فہیم کمانڈو کے پاس کیوں جانا، رحمان کے گھر ریڈ نہ کرنا. کچھ یہ تھے خوف کریٹ کر. کچھ دانستہ ڈرا دیتے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ نہ جاؤ، آگے سے حملہ ہو جائے گا. تو یہ مل ملا کے یہ کارروائیاں ہوئیں، اور یہ محض ایک کہکشاں حیدر پر منحصر نہیں ہے. کئی کہکشاں حیدر تھی، کئی حیدر تھے، کئی حسین تھے. یہ کامران حیدر کا بھی کوئی رول رہا ہے ان کے بھائی کا یہاں پر کراچی میں؟ کامران حیدر تو خیر طبعی موت مرے، ان کا کوئی رول بظاہر نہیں دکھائی دیا بظاہر، لیکن لائنز ملی ان کے گفتگو سے. پولیس کے بقول سی ٹی ڈی کے ایک افسر سے میری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کامران حیدر کی گفتگو سے ہمیں کئی لائنیں ملی، کلو ملے، مطلب کلو ملے. ان کی وجہ سے وہ 3 لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو 3 لوگ پکڑے ہیں اس میں کامران حیدر کی انفارمیشن شامل تھی، جو بھی تھا. اچھا، ایک بڑی اہم بات کی ہے، وہ کہتے ہیں امریکہ کو کسی بھی ملک کے لیے لانچنگ پیڈ نہیں بنا سکتے ہم. یہ اس میں لکھا ہے. ہاں، اس پراسیکیوٹر جنرل کے بیان میں، اسٹیٹمنٹ میں جو اس نے اگینسٹ دی کہکشاں حیدر کیس دی، اس میں یہ واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کسی طور، وہ کسی اس کا دوست ملک ہے، اس کا دشمن ملک ہے، اس کا مخالف ہے، اس کی کالونی ہے، ہم امریکہ کو لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ اسٹیٹ پالیسی ہے. اسٹیٹ پالیسی میں ہی امریکہ نے یہ 8 سال کی قید سنائی ہے کہ امریکی سرزمین کو کیوں استعمال کیا گیا کراچی کو بدامنی میں دھکیلنے کے لیے، دوسرے ملک میں تخریب کاری کے لیے. تو اس لیے لانچنگ پیڈ تو امریکہ نہیں بنتا. امریکن کی پالیسی دیکھیں، ابھی ریسنٹ پاس میں ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، وینزویلا میں ہو رہا ہے، فلاں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن امریکن کی اسٹیٹ پالیسی جو ہے اسے نہ ٹرمپ تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس سے پہلے صدروں جتنے تھے، امریکی صدور جتنے آئے آج تک، ان میں سے کسی نے بھی تبدیل نہیں کیا. جو بیسک پالیسی ہے، بیسک پالیسی یہی ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے، اس کا دعوے دار ہے کہ وہ لانچنگ پیڈ نہیں ہے، اور کہکشاں حیدر کے مقدمے میں انہوں نے ثابت کر دیا. انہوں نے کہا اچھا ایک اور بات، ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ پریشر آ گیا، امریکہ کے کسی تفتیشی نے، کسی لائر نے، کسی جج نے کہیں نہیں کہا کہکشاں حیدر کے حوالے سے کہ ان پہ کوئی پریشر آیا. ہاں، وہ انہوں نے کہا، اور نہ پریشر آیا ہوگا. ان کے ہاں پالیسی ہے ہی ایسی جو پریشر کو آبزرو کرتی ہی نہیں. پریشر جتنا مرضی پڑے ہوگا، جہنم میں جاؤ، وہ خاطر میں نہیں لاتی پریشر کو. ان کا آبزرور بہت سخت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.